इन्ना बेशक अल्लाज़ीना जिन्होंने काफारू कुफर किया वमातू और वो मर गए वहुम इस हाल में कि वो कुफ्फारुन काफिर थे उलाइका यही वो लोग हैं अलैहिम उन पर लानत अल्लाह ही अल्लाह की लानतुल्लाही लानत है अल्लाह की वल मलाइकाती और फरिश्तों की वन्नास लोगों की अजमाइन सबकी यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है इन्नल्लज़ीना कफरू जो लोग अपने कुफ्र पर इसरार करते रहे उन्होंने तौबा की ना अपने रब की तरफ रुजू किया ना उसकी तरफ पलटे वमातू वहुम कुफ़ार और मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे तो उन्होंने कुफर ही की हालत में जान दे दी और हक को छुपाने और इसको तस्लीम करने से इनकार को कुफर कहते हैं। कुफर की डेफिनेशन क्या है? हक को छुपाने और इसको तस्लीम करने से इनकार करने को कुफर कहते हैं। तो कुरान हकीम को अपनी जिंदगी की रहनुमाई की किताब मानने से इनकार करने को कुफर कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और उसके अहकामात को मानने से इनकार करने को कुफर कहते हैं। अब जो लानत है पहले भी हमने इसको एक्सप्लोर किया कि अल्लाह की रहमत से दूरी है, लेकिन उससे मजीद क्या है इसमें लानत से मुराद मजीद भी चीजें मिलती हैं कि उससे कहर और गजब से किसी को दुत्कारना। एक तो मैंने आपको सिंपल मीनिंग बता दिया जो हर वक्त आपके जहन में, दूसरा ये एक्सट्रीम मीनिंग भी साथ में देख लें कि गुस्से कहर और गजब से किसी को दुत्कारना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें फरमान मिलता है सूरतुल अंकबूत में आया 25 में। क्या है उसका मफहूम? क़यामत के दिन तुम में से कोई किसी दूसरे का इनकार करेगा, क़यामत के दिन तुम में से कोई किसी दूसरे का इनकार करेगा और तुम में से कोई दूसरे पर लानत करेगा। अब उलाइका ये जो पोर्शन है उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है। इन पर अल्लाह ताला की लानत का सबब इनका कुफर है। तो अल्लाह ताला की लानत से मुराद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से निकाल दे। वल मलाइका और फरिश्तों की क्या है? फरिश्तों की लानत से मुराद आसमान वालों की लानत है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने सारी की सारी लानत की एक्सप्लेनेशन आ गई। पहली बात तो ये कि ये जो है कुफर क्या है उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया इस आयत में, लानत के कंप्लीट मीनिंग को देख लिया। उसके बाद लानत है किन पर, वो हमने जो है वो लोग जो है उनकी क्या क्वालिटीज हैं देखी। अब अगर फरिश्तों की लानत है तो इससे मुराद सिर्फ फरिश्तों की नहीं आसमान वालों की लानत भी है। वन्नासी अजमाइन और सब लोगों की, कि सब लोगों से मुराद खास तौर पर मोमिन है। और काफिरों पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों की लानत का सबब ये है कि काफिर हदायत के खुले दरवाजे को अपने लिए बंद कर देता है और काफिर क्या हक को छुपाता है, काफिर गुमराही पर इसरार करता है। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, ला युखफ़फ़ु ना हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, अल अज़ाब अज़ाब, वला और ना हुम वो, युनज़रून वो मोहलत दिए जाएंगे। युनज़रून नून ज़ा रा से है और इसका मतलब उनको मोहलत दी जाएगी। और यहाँ इंतजार से माखूज इस बात को लिया गया है। इस सूरत में ये माना यहाँ पे लिए जा रहे हैं कि इस बात का इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो किसी किस्म की माजरत करें या फिर जो है वो जिसके मतलब कि आप नजर से है चूंकि ये तो मानी देखना में भी आ जाता है, तो इस सूरत में ये माना होगा कि उनकी तरफ रहमत ना की जाएगी। इसमें बेसिकली नाज़रा यंजुरू देखना भी होता है और मोहलत देना भी होता है। तो इस पूरी आयत की जो थीम है वो ये बताया गया है कि हमेशा वो रहने वाले हैं उसमें, हल्का उनसे नहीं किया जाएगा अजाब और ना वो दिए जाएंगे मोहलत। तो उनको मोहलत वला हुम युनज़रून उनको मोहलत नहीं दी जाएगी,
ان کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا، وہ کہ کسی قسم کی معذرت کریں، پھر ان کی طرف دیکھا جائے اور پھر ان کو کیا ہے، ان کے اوپر رحمت کی جائے، تو ان کے اوپر کسی قسم کا بھی جو نظر کرم ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس جو آیت میں جہنم میں رہنے والے جو ہیں ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، سب سے پہلے اتنے پورشن کو دیکھیں، بہت ہی اس کی تھوڑی سی مختصر ڈیٹیل ہے۔ خالدین فیہا، کافر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا کن کی بات ہو رہی؟ کافروں کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے، یعنی جب کفر کی علت موجود ہے، کفر ان کے اندر موجود ہے، کفر والی جو ویکنس ہے وہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی لعنت بھی موجود رہے گی۔ جب ایک بندے نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راہ نہیں اپنائی، مسلم نہیں وہ بنا، دین حق پہ کی طرف نہیں آیا، صراط مستقیم پہ نہیں چلا، کلمہ ہی نہیں پڑھا، وحدہ لا شریک اللہ کو نہیں جانا، تو پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی جو ہے نا اس کے لیے کیا ہے؟ لعنت کی فارم میں۔ پھر لعنت اور عذاب دونوں ان کے لیے لازم و ملزوم رہیں گے، لعنت اور عذاب۔ لعنت آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کو کیا ہے، غصے قہر اور غضب سے دھتکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ لعنت اور دوسرا عذاب، یہ دونوں ان کے لیے لازم و ملزوم رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی سزا سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ پھر ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے کیا ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، انہیں سخت اور دائمی عذاب دیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو مہلت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے، یہ جو زندگی ہے، زندگی کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے کوئی عذر، کوئی ریزن نہیں رہے گی، اور ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان دو آیات میں، آیت نمبر 161 اور 162 میں، ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو کفر کریں، آخر دم تک اپنے کفر پر قائم رہیں، پھر اسی کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جائے اور ان کو توبہ نصیب نہ ہو، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے ہمیشہ لعنت برستی رہے گی، اور وہ اس لعنت کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یہ ہماری آیت نمبر 162 کی ڈیٹیل ہو گئی۔ آگے ہمارے پاس اس رکوع کی لاسٹ آیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، لا نہیں الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اگر آپ اس کا شان نزول دیکھیں تو قریش کے کفار نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص اور یہ آیت نازل فرمائی۔ تو جو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام چھپانے کی بات ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور رحمت کا ذکر فرما کر کافروں پر واضح فرما دیا ہے کہ وہی ایک معبود ہے جو کیا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے سوا کہیں پناہ نہیں جو تمہیں اس کی لعنت سے چھڑا سکے۔ رحمت عامہ ہو یا رحمت خاصہ ہو، سب اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس کی رحمت کے سوا لعنت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
اگر اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو شاید وہ تمہیں اس کی لعنت سے نکال لیتا اور تم پر اپنی رحمت کرتا، لیکن اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، لہذا تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں اہل کتاب کو بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، شدید عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، کے باوجود اس کے کہ ان کے اندر تورات اور انجیل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح ذکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی تم حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہو اور شرک کرتے ہو، اور تم اس توحید کو چھپاتے ہو جو کہ تمہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اسے چنکس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سبب نزول جو ہے وہ بتا دیا گیا، پھر دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ مشرکین عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت کو ہمیں بتلاتے ہیں، اس کا کچھ تو حال بیان کیجیے، تو اس کے حق میں ہی آیتیں پھر نازل ہوئی تھی۔ پھر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، یعنی وہ اپنی، اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے معبود برحق ہے۔ نمبر 1، یعنی وہ اپنی ذات، اسما، صفات اور افعال میں اکیلا ہے، اس کی ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہم نام، نہ ہمسر، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا ثبوت ہے۔ نمبر 3، اس کے سوا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا، نہ تدبیر اور انتظام کرنے والا۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ انسان صرف اس کی عبادت کرے، انسان اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، انسان اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو اسی کے ساتھ وابستہ کر دے، انسان اسی کی طرف توجہ رکھے، انسان اپنے سارے جو ہے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بنا لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اپنی ذات، اسماء، صفات، افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق و مالک و مدبر نہیں ہے، اس کے لیے ہی ہیں عبادتیں تمام، ٹھیک ہے؟ اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے هو الرحمن الرحیم، یہی وہ سیم صفات ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی جو تخلیق ہے، اپنی ایک تو وحدانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا، پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن بنائی ہے، پوری تخلیق کو رحمت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی تخلیق کو رحمت قرار دیا ہے، اور تخلیق کی نشانیوں سے اپنے الرحمن اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا کہ اس کا رحم و کرم بے پناہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم میں جائے یا اس کے غضب یا جلال کا مستحق ہو، اسی لیے اگر کوئی خواہ اس کی مخالفت کرے یا اس کی آغوش رحمت سے نکلنا چاہے تو وہ اس کو مجبور بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مثل کسی کی رحمت نہیں ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے کائنات اور مخلوقات وجود میں آئے، اس کی رحمت سے مخلوقات کمالات حاصل کرتی ہیں، اس نے اپنی رحمت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور باقی بھی جو رسول اور انبیاء ہیں ان کو بھی بھیجا، تو رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر اپنے بارے میں علم دیا، اور اس کے بندوں نے اسے جب پہچان لیا تو بندوں کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے اس کی رحمت سے ہوئی ہے، اس لیے صرف اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا پورا ثبوت ملتا ہے۔ بارک اللہ فیکم،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك